Antarctica. Antarctica. Our next continent is Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent. Antarctica दुनिया का पांचवा बड़ा बर आज़म है, but it was the last one discovered दरियाफ्त करना, तलाश करना, खोज निकालना, ढूंढ लेना, लास्ट वन आखिर में, लेकिन ये सबसे आखिर में दरियाफ्त किया गया. The first known landing on this continent was made in 1822 AD by a Russian ship. Known landing जानी पहचानी जाने वाली, जिसके बारे में मालूम हो गया, जिसके बारे में पता चल गया. लैंडिंग इस जजीरे पर, इस बर आज़म पर उतरना. इस बर आज़म पर पहली मर्तबा एक रूसी जहाज़ आकर ठहरा 1822 में, और यही इस मकाम पर, इस बर आज़म पर फर्स्ट नोन लैंडिंग यानी पहला मालूम हुआ पड़ाव है या ठहराव जो इस जगह पर किया गया 1822 में. एक रूसी जहाज़ 1822 में पहली दफ़ा इस बर आज़म पर आकर ठहरा, बहरी जहाज़. द कॉन्टिनेंट then gained attention from many nations of the world. कॉन्टिनेंट बर आज़म gained हासिल करना, attention तवज्जो gained हासिल की. तब से ही फिर ही इस बर आज़म ने दुनिया की दीगर कई कौमों की तवज्जो का मरकज़ बन गया. तब से ही ये बर आज़म दुनिया की कई अक़वाम की तवज्जो का महवर या मरकज़ बन गया. एंड इन 1911 AD a Norwegian explorer reached the South Pole. और 1911 में एक नॉर्वेजियन दरियाफ्त कुनिंदा जनूबी कुतब तक पहुंच गया. उस जनूबी कुतब तक पहुंचने वाले शख्स का ताल्लुक यूरोप के मुल्क नॉर्वे से था. बर आज़म यूरोप के मुल्क नॉर्वे से. द ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट आल्सो रीच्ड द साउथ पोल 3.5 days later. एक्सप्लोरर दरियाफ्त कुनिंदा, खोजने वाला, तलाश करने वाला. बरतानवी एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट भी 3.5 दिन के बाद जनूबी कुतब पर पहुंच गया, यानी ज़मीन के जनूबी कोने पर, जनूबी पोल पर. But his party perished on their way back. बरतानवी दरियाफ्त कुनिंदा या तलाश कुनिंदा रॉबर्ट स्कॉट भी 3.5 दिन बाद जनूबी कुतब, ज़मीन के जनूबी किनारे पर पहुँचे, लेकिन उनका ग्रुप या उनका काफ़िला अपने रास्ते पर वापस होते हुए किसी तूफ़ान की नज़र हो गया या तबाह हो गया और मंजिल पर नहीं पहुंच सका, यानी वो सफ़र मुकम्मल नहीं कर सके. पेरिश ऑन मीन्स तबाह होना, बर्बाद होना. ग़ालिबन किसी सख्त मौसम या
اس علاقے میں چلنے والے طوفانی ہوائیں وغیرہ ان پر اثر انداز ہوئی ہوں گی. انٹارکٹیکا از انٹائرلی کورڈ ود سنو اینڈ ڈز ناٹ ہیو ہیومن پاپولیشن. انٹائرلی مکمل طور پر، کورڈ ڈھکا ہوا ہونا، پاپولیشن آبادی. انٹارکٹیکا دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے واحد ایسا بر اعظم ہے جہاں انسانی آبادی موجود نہیں ہے، بلکہ انسانی آبادی تو کیا کسی بھی قسم کی حیات یا زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہاں پر. The most famous residents of the continent are the penguins and seals which can survive the extreme cold. بہت زیادہ فیمس مشہور ریزیڈنٹس رہائشی باشندے. کانٹیننٹ بر اعظم. پینگوئن یہ ایک پرندے کا نام ہے، اینڈ سیلز اور یہ بھی برف پر رہنے والے ایک جانور کا نام ہے جو کہ مچھلیاں کھاتا ہے. اس کی خوراک مچھلیاں ہے. یہ جمے ہوئے پانی میں مطلب جمے ہوئے اوپر کی سطح جو کہ جمی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں بر اعظم پورے کا پورا اس پر برف پھیلی ہوئی ہے، تو اس برف کی اوپر والی سطح تو جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنا پنجہ یا پاؤں مارتا ہے تو اس نیچے جب برف گر جاتی ہے پانی کی تہہ میں، تو وہاں سے یہ مچھلیاں تلاش کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا ہے. یہی 2 جانور ہیں، ایک پینگوئن اور ایک یہ سیل، جو اس سرد ترین، خشک ترین اور خطرناک ترین موسم میں گزارا کر لیتے ہیں اور یہاں اس بر اعظم میں پائے جاتے ہیں. اتنی سخت سردی یہ برداشت کر لیتے ہیں. Many minerals have been discovered on this continent, especially petroleum and natural gas. Discovered دریافت کرنا، دریافت ہونا. Minerals معدنیات، پیٹرولیم معدنی تیل، نیچرل گیس قدرتی گیس. یہ بر اعظم، اس بر اعظم میں بہت سی قیمتی معدنیات دریافت ہوئی ہیں، خاص طور پر بالخصوص خصوصاً خاص طور پر جن میں تیل اور گیس بہت اہم ہیں. تیل اور گیس کے علاوہ بھی اس میں بہت ہی ماہرین کے اندازے کے مطابق اس بر اعظم میں بہت قیمتی معدنیات موجود ہیں، لیکن ان معدنیات کو نکالنا، یہاں سے نکالنا سب سے بڑا مسئلہ، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات اور موجودہ سائنسی دور کی اتنی شاندار ترقی کے باوجود بھی اس علاقے میں سے منرلز نکالنا بہت ہی دشوار بلکہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے. اور اس کی وجہ واحد وجہ صرف اور صرف یہاں موسم میں پائی جانے والی سختی ہے اور برف کی میٹرز ڈیپتھ تک موجود گہری تہیں جو کہ میٹرز کی گہرائیوں میں موجود ہیں. سارے کا سارا بر اعظم ہی برف بنا ہوا ہے. Many nations of the world claim various portions of this continent. جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ یہ بر اعظم ایک تو یہ کہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے اور ہماری زمین پر ہمیں زمین پر دستیاب پانی جو کہ روزمرہ استعمال کا پانی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ یہیں سے فراہم ہوتا ہے، یہیں سے آتا ہے، اور یہ گلیشیئر پانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دوسری اور اہم وجہ اس بر اعظم میں پائے جانے والے اہم ترین اور مہنگے ترین وسائل ہیں، جس وجہ سے یہ دنیا کی طاقتور اور وسائل رکھنے والی اقوام کی توجہ کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے. یہ بر اعظم کلیم دعویٰ کرنا، ویریس مختلف، پورشنز حصے، دس کانٹیننٹ اس بر اعظم کے بہت سی اقوام دنیا کی بہت سی اقوام اس بر اعظم کے مختلف حصوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتی ہیں. بٹ دی ورلڈ realizes that this continent must be open to everyone for the purpose of scientific research.
لیکن دنیا نے جیسے کہ پہلے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ UNO ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور اس کے ماتحت کئی ادارے ہیں جو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں مختلف سطحوں پر اور مختلف حوالوں سے. تو ان اداروں یعنی دنیا نے یہ محسوس کیا کہ اس بر اعظم کو مسٹ بھی ضرور اوپن کھلا رہنا چاہیے، کھلا چھوڑ دینا چاہیے ٹو ایوری ون، ہر کسی کے لیے، فار دا پرپز مین مقصد آف سائنٹیفک ریسرچ، سائنسی تحقیقات کے لیے. لیکن دنیا کے بین الاقوامی اداروں نے، دنیا میں موجود بین الاقوامی اداروں نے وہ بین الاقوامی ادارے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس بر اعظم کو تمام دنیا کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہاں سائنسی تحقیقات کی جا سکیں. Hence, a treaty was signed in 1959 in which 13 nations agreed not to force their territorial claims in Antarctica. Hence, تاہم a treaty ایک معاہدہ سائنڈ دستخط کرنا 1959 in which جس میں 13 نیشنز 13 قومیں agreed رضامند ہو گئیں. ایگری کی سیکنڈ فارم not to force کہ وہ مجبور نہیں کریں گی، طاقت کا استعمال نہیں کریں گی، زور آزمائی نہیں کریں گی. their territorial claims اپنے علاقائی دعوے پر قوت کا اظہار نہیں کریں گی، اپنے علاقائی دعوے کا بزور طاقت اظہار نہیں کریں گی. کلیم دعویٰ کرنا ان انٹارکٹیکا میں. It was called the Antarctica Treaty and was renewed in 1991. Renewed نیا کرنا، دوبارہ سے، از سر نو. انٹارکٹک ٹریٹی، انٹارکٹک معاہدہ یا میثاق انٹارکٹک. میثاق بھی معاہدے کو کہتے ہیں، معاہدہ اور میثاق دونوں ہی ٹریٹی کے معنی ہیں. ٹیریٹوریل علاقائی. 1959 یعنی 1959 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس میں دنیا کی 13 اقوام اس بات پر رضامند ہو گئیں کہ وہ براعظم انٹارکٹیکا میں کسی بھی قسم کے علاقائی ملکیت، کسی بھی قسم کی علاقائی ملکیت کا دعویٰ نہیں کریں گی، یا کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کے علاقے پر براعظم انٹارکٹیکا کے کسی بھی علاقے پر کسی بھی قسم کا دعویٰ، ملکیتی دعویٰ نہیں کریں گی. اس معاہدے کو انٹارکٹک ٹریٹی یعنی میثاق انٹارکٹک یا معاہدہ انٹارکٹک کہا جاتا ہے، اور 1991 میں اسے دوبارہ نئے سرے سے از سر نو یہ معاہدہ کیا گیا. 1991 میں انٹارکٹک ٹریٹی یا میثاق انٹارکٹک یا معاہدہ انٹارکٹک از سر نو عمل میں لایا گیا.